अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज एहसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट जो इन्होंने इनफैक्ट कल दी थी और आज उस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, वो काफ़ी रद्द-ए-अमल उसके ऊपर आ रहा है, तनकीद की जद में है, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने पाकिस्तान की तरक्की का एक नुस्खा बताया है जो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का है। तो उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं और फिर कुछ लोगों ने उस पर जवाब भी दिया है, उसकी भी बात करेंगे। कुछ बात करेंगे जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, जिनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से एक मुलाकात हुई है और जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ऐसे मुतालिक क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। और कुछ फॉलो अप स्टोरी आपको देंगे जनाब उस ऊँट की कहानी की कि जो बेचारा अपनी टांग महरूम हो गया अपनी टांग से, क्योंकि उसको वडेरे ने जुल्म का निशाना बनाया। तो आज ये स्टोरीज़ हैं जिन पे बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जी, सबसे पहले तो उम्मीद है आप लोगों ने बकरे, ऊँट, जो कुछ भी गाय वाय ख़रीदनी है सब ख़रीद लिया होगा। मुझे अंदाज़ा इस चीज़ का हो रहा था, ख़ुद भी मैं हमेशा जानवर जाके खुद ही पसंद किया करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा इस दफ़ा ये हो रहा था कि जो जानवर हैं वो मंडी में मौजूद थे और शायद कुछ रीज़नेबल प्राइस पे बात भी बन जाती, लेकिन ख़रीदार आज मुझे इस दफ़ा कम नज़र आ रहे थे। पता नहीं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है या नहीं, लेकिन खैर हतमी आदाद शुमार आएंगे तो ज़्यादा आइडिया हो सकेगा। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। और लास्ट टाइम भी ईद शॉपिंग के ऊपर जो आदाद शुमार आए थे वो यही बता रहे थे कि बहुत कम लोगों ने ईद की ख़रीदारी की। और इस दफ़ा जो हम जानवरों की कुर्बानी की बात करें या हम ओवरऑल ख़रीदारी की भी बात करें, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट्स में जाने के बाद और मंडी में जाने के बाद, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा कम लोग शायद कुर्बानी कर रहे हैं। तो बहरहाल जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो ज़रूर जो गरीब लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जिनके घर अब गोश्त बस सालों बाद ही शायद पकता हो, तो उनको प्लीज़ आप याद रखें। जो लोग खा सकते हैं वैसे भी आम दिनों में भी वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बांटने में ही गोश्त को इस्तेमाल करें। बहरहाल जी, इस टोकन मैसेज के साथ आगे चलते हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा। वो कहते हैं कि जी मुल्क की तरक्की का राज ये होगा कि इमरान खान को 5 साल कम से कम जेल में रखा जाए और उसके बाद आप देखें कि मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय करता चला जाएगा। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे थे कि जी इमरान खान चूँकि अगर बाहर हों, अपोजिशन में हों, तो वो इस कदर सख्त किस्म की अपोजिशन करते हैं और हर वक्त एक सड़कों की सियासत करते हैं। हर वक्त ऐसा लगता है कि सियासत में कोई भौंचाल आया रहता है, तो उस अनरेस्ट की वजह से मईशत जो है वो डिस्टर्ब होती है। धरने, जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्चेस और ये सब, इसकी वजह से मईशत इस्तेहकाम में नहीं आ पाती और हमें नज़र यह आता है कि बार बार एक डिस्टर्बेंस रहती है। तो उनका ये मानना है कि जी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को 5 साल जेल के अंदर रखा जाए। अब ये इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस वजह से सबसे पहले तो है कि भाई आप एज ए गवर्नमेंट कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसको अंदर रखना है या किसको बाहर रखना है। अगर किसी का कोई जुर्म होगा तो ये फ़ैसला तो अदालत ने करना है कि उसको अंदर रखना है या नहीं रखना और कितनी सज़ा है और कितनी नहीं है। आप अपने तौर पर ये किस तरह बात कह सकते हैं कि जनाब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को अंदर रखना है? इसका मतलब है कि अभी तक भी फिर जो इमरान खान अंदर है वो इसी वजह से है कि उसके ऊपर आपने सियासी केस बनाए, क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है, जो आपकी नीयत और इरादा है, वो तो ये जाहिर कर रहा है कि भाई उसने कोई कसूर किया है या नहीं किया, लेकिन उसको जेल में रखना है ताकि आप लोग आराम से हुकूमत चला सकें। तो ये तो अपने आप में इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल बात है कि आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि जी किसी को भी उठा के आप जेल बंद कर देंगे और आप कोई बादशाह सलामत हैं कि ये आप तय कर लेंगे कि जनाब इसको मैंने अंदर रखना है, ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि भाई ये सब बातें अगर सियासी बयानबाजी भी हो तो तब भी आप लोगों को जेब नहीं देती। जो लोग हारे हुए हैं, जो लोग शिकस्त खुर्द हैं, जो लोग मैंडेट चोरी करके, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पैसे लगा के और उनके साथ मिली भगत के साथ यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको इस तरह की बात करते हुए तो और भी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग खुद किस तरह से इक़्तिदार में आए और आज तक आप लोगों ने मुल्क के साथ किया क्या है, और उसके बाद आप लोग इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं कि जिसमें इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। जब आप लोग जेलों में थे तो आप लोग रोते थे और आप लोग कहते थे कि जनाब हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, इमरान खान ने हमें नाजायज़ जेलों में बंद कर रखा है।
اور آج اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ ہے بنیادی وجہ. حالانکہ عمران خان نے آپ کو اس لیے نہیں بند کیا ہوا تھا کہ آپ کوئی انہیں امور حکومت چلانے میں پرابلم کر رہے تھے، بلکہ اس لیے بند کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. اگر کسی کے اوپر کرپشن کے کیس ہیں اس کو عدالت سزا دیتی ہے، آپ ضرور جیل میں بند کریں، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں لہٰذا ان کو اندر بند رکھنا ہے. بہرحال فواد چودھری صاحب نے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر احسن اقبال صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ بھائی یہ حال ہے اس گورنمنٹ کا، اس پہ ذرا آپ ملاحظہ کریں کہ ان کو ترقی کس بات میں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے گا تو ترقی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے فواد چودھری صاحب کو جواب دیا اور کہا کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم رکھیں گے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں عوام یہ کہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے اپنی بات بدلنے کی کوشش کی کہ جی عوام یہ کہتے ہیں. بھئی عوام سے آپ نے کس وقت کوئی ریفرینڈم کرا لیا؟ اگر تو آپ نے کوئی ابھی لیٹسٹ ریفرینڈم کرایا ہے کہ ابھی عوام نے آپ کو کوئی دے دیا اس کے اوپر جواب واضح، تو پھر تو کوئی آپ بات کریں. عوام نے کہہ دیا، عوام کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ عوام کا ریفرینڈم تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ تو 8 فروری تھا، اور اس عوام نے تو ووٹ عمران خان کو ڈالا تھا. آپ تو اپنی سیٹ ہار گئے تھے. تو آپ جس طریقے سے آئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اندر سے. مجھے حیرت اس بات پہ اوپر ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اندر سے پتہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے آ کے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی آپ لوگ اتنی ڈھٹائی سے اور اتنی، اب بندہ کیا ورڈ یوز کرے کہ اس سے آپ آ کے اس قسم کی بات بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے. پھر جب عوام پہ ڈالا تو اس پہ پھر فواد چودھری صاحب نے یہی انہیں جواب دیا کہ بھائی اگر عوام کی بات ہے تو عوام نے تو پھر اسے ہی ووٹ دیا تھا، آپ لوگوں کو تو ووٹ نہیں دیا. عوام تو آپ لوگوں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتی ہے، اس کو تو باہر وزیر اعظم کی کرسی پہ دیکھنا چاہتی ہے. جس کو لوگ جانتے نہیں تھے، کوئی کھمبا بھی کھڑا کیا، اس کو بھی عمران خان کا ووٹ مل گیا، اور آپ آ کے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہو. تو یہ ان لوگوں کی سیریسنس کا اندازہ ہے. اور یہ آپ حال لگا لیں کہ یہ لوگ کس طرح کی اسٹیٹمنٹس سے سمجھتے ہیں. بھئی آپ کا کام کیا ہے؟ اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کام کریں. اگر آپ کو اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کرتی ہے، تو وہ تو ہر جگہ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہی ہوتا ہے نا. وہ کوئی آپ کو ہر کسی ملک میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی آرام سے بیٹھنے کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ٹف ٹائم دیتی ہے. تو آپ اس اپوزیشن کا حل یہ نکال رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں لہٰذا ان کو جیل میں بند کر دو. یہ ہے ان لوگوں کی سیاسی سوچ جو آمرانہ ہے اور فسطائیت کا اعلیٰ نمونہ ہے. اب جی دوسری طرف عدلیہ کے ساتھ بھی برسر پیکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ عدلیہ اگر آزاد ہوتی ہے، آزاد فیصلے کرتی ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے عمران خان کو جیلوں میں رکھنا، اور اسی بات کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے بڑا واضح اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. حسنات ملک صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ان کی یہ خبر ہے کہ ان کی اس تقریر کے بعد کافی زیادہ ان کے اوپر خفگی ہے، ناراضی ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں پاکستان کے وہ بہت اس کے اوپر ناراض ہیں کہ چیف جسٹس نے اس طرح کھلے عام ان کے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں. اور اس کے بعد پھر حسنات ملک صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، اور تقریباً 2 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی ہے. اگرچہ آفیشیلی اس ملاقات کو کہیں اناؤنس نہیں کیا گیا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے، لیکن حسنات ملک صاحب کا یہ بتانا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہی جو معاملات ہیں انہی کو زیر غور لایا گیا ہے. کچھ انہیں میسج دیا گیا ہے، کچھ ان سے پوچھا گیا ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یقینی طور پر انہیں مزید پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ان کو مزید انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جو کہ ہم کل پرسوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، جو ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے ان کے اگینسٹ. تو ان کو ممکن ہے، یہ میرا اندازہ ہے کہ ممکن ہے کہ انہیں کوئی خبر ایسی دی گئی ہے کہ بھائی آپ محتاط ہو جائیں ورنہ آپ کے لیے کانسیکوینسز سخت بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اگینسٹ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی ریفرنس وغیرہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی اس میں ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے ہتھ کنڈا آزمایا جا سکتا ہے. لیکن جو میں نے اس بندے کو آبزرو کیا ہے، میرے نزدیک یہ ہتھ کنڈے جو ہیں ان کو دبانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اور اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. میرا اپنا ذاتی تجربہ اور جو اپنا ایک انالیسز ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. تیسری طرف جی تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو دے دیں. جو اونٹ ظلم کا شکار ہوا، حیوانوں کے ظلم کا شکار ہوا. دیکھا جائے تو وہ حیوان ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہم سب جنگلی جانور ہیں.
کہ جو اس طریقے کا ظلم کرتے ہیں اور اس کے اوپر خاموش بھی رہتے ہیں. تو بہرحال جی اس ظلم کے بعد کافی آواز اٹھائی گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل رات گئی خبریں آئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, اس وڈیرے کو بھی, اس کے جو دیگر چمچے چاڑے تھے ان کو بھی پکڑ کے حوالات میں بند کیا گیا. اور وجہ یہی بنی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا ایک پریشر آیا ہے اس کی وجہ سے ایکشن لینا پڑا ہے, ورنہ تو یہ خبر کہیں آپ دیکھتے بھی نہ کہ کہیں یہ چلتی بھی خبر, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی. تو یہ ہے وہ سوشل میڈیا جو بڑے بڑے وڈیروں کو, بڑے بڑے طاقتور حلقوں کو اس وقت بہت کھٹک رہا ہے آنکھوں میں. وجہ وہی ہے کہ جب آپ کو للکارنے والا, آپ کے اوپر انگلی اٹھانے والا ایک آواز ایسی بن جائے کہ جس کے اوپر آپ کا پھر توڑ نہ چلے, تو پھر آپ یہی کرتے ہیں کہ یار یہ مصیبت ہی ہے, یہ عذاب ہی آپ کو لگتا ہے. بہت سارے آپ کے آج کل جو ترجمان ہیں وہ آ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی عذاب ہے. تو عذاب تو آپ کو لگے گا طاقتوروں کو, کیونکہ لوگوں کو زبان مل گئی ہے اس کی وجہ سے. تو بہرحال یہ بھی ایک ہوا. اور دوسرا ایک اس حوالے سے اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ انڈین ایک شہری ہیں جی, ان کی طرف سے ایک آفر آئی ہے یہ کہ ایک آرٹیفیشل لیگ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس اونٹ کو, اور انہوں نے اس حوالے سے رابطہ بھی کیا ہے. اور یہاں پر بھی جو کوئی اس سلسلے میں لوگ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ان سے اگر وہ کوئی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں ڈونیشن تو اس کو دیکھا جائے. وہاں پہ شاید ایسی کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل ہو کہ اونٹ کی مشابت جیسی, یعنی جو لیگ ہے وہ کوئی آرٹیفیشلی پریپیئر کی جاتی ہے. تو اس حساب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کی ہم ایک کر سکتے ہیں ہیلپ ایک بے زبان جانور کی, کیونکہ وہ بھی بڑی تکلیف میں تھے. اچھا میں ایک تو اس وجہ سے بڑی پریشان تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کا کیا امیج جاتا ہے باہر, کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. کہنے کو ہم اس مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے جانوروں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں, ہم نے اقلیتوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں, ہم نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت و احترام دینی ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. ہر دوسرے تیسرے مہینے ہمارے گھر ہم یہ کوئی خبر چل رہی ہوتی ہے کہ جناب وہ فلاں اقلیتی برادری کا کوئی مسیحی کوئی اور کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے توہین مذہب کا, کسی کو مارا گیا, کسی کو اجتماعی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ خبریں ہم آئے روز سنتے ہیں. بستیوں میں آگ لگا دی گئی, یہ ہم اقلیتوں کو تحفظ دیتے ہیں. پھر آپ ادھر دیکھیے جانوروں کی صورتحال, تو وہ آپ یہ کتنا بدنما داغ ہے پاکستان کے لیے. جب ہم اس کو باہر دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈسکس کر رہا ہو تو کیا سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ کتنے جنگلی جانور ہیں, کہ ان لوگوں سے بے زبان جو جانور ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو بہرحال کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں, کسی بھی دنیا میں کونے میں بستے کیوں نہ ہوں, لیکن وہ اس کے اوپر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ان کی طرف سے ہوا ہے, شاید اس پہ ہو. لیکن میں تو یہی سوچتی ہوں کہ جس بدقسمت معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو انسانوں کی قدر نہیں ہے, وہاں تو ہم انسانوں کو جانوروں سے بدتر رکھتے ہیں. تو وہاں پر کسی جانور کی ہمیں کیا قدر ہوگی. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بالکل اپنے انسانی حقوق بھلا دیے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ملک میں 1 کروڑ سے زائد افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں لوگوں کو وہ دستیاب نہیں ہیں. آزادی اظہار رائے پر پہرے لگائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے پنجاب, یہ آپ اس کے کردار آپ کے سامنے, خواتین کو کیسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. پریزن وین میں بٹھا کے 10 گھنٹے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو گھمایا جاتا ہے, تپتی دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا ہے. یاسمین راشد کو آپ دیکھیں, 70-80 سالہ خاتون ہے, اس کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے جیل کے اندر. تو جہاں انسانوں کے حقوق کی یہ صورتحال ہو تو وہاں پہ ہم کیا اندازہ لگائیں کہ جی کوئی کسی جانور کے حقوق کی بات کرے گا. یہاں تو ہمارا انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ جانوروں سے بدتر ہو چکا ہے. کسی کو بھی لاپتہ کر لو, کسی کا بھی بیٹا بھائی باپ اغوا کر لو, سالوں سال اس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. جو پوری فیملی ہے اس کی وہ ایک علیحدہ عذاب میں لٹکی رہتی ہے مسلسل سولی کے اوپر. تو یہ ہمارے ملک میں جب انسانوں کے ساتھ سلوک ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں ایسے معاشرے سے کہ یہاں پر کوئی جانوروں کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوگا. بہرحال ہم دعا گو ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹ کے لیے اچھی یہ خبر جو آئی ہے کہ جناب اس کو آرٹیفیشل لیگ دی جائے گی, تو اللہ کرے کہ یہ سکسیزفلی اس کو مل جائے, اور بیچارہ جو بھی اپنے پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آتا ہوگا, کیا سوچتا ہوگا, کس تکلیف سے گزرتا ہوگا. بہرحال جی آج یہیں پہ بات کو سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اپنا پھر آپ سے کچھ مزید خبریں اور اپڈیٹ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.